हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नूरुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। कैसा रहा जी आपका कल का दिन? खुदा का शुक्र हो उस खूबसूरत खुदा उनके मुआवजे के लिए कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हम इस के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। अजीजों, खुदावन तो अपने वादे के मुताबिक आएगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन खुदावन ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं। कल हमारा जो सब्जेक्ट था चर्च के अंदर वो यही था कि खुदावन की जो खुशखबरी है उसको कैसे हम लोगों तक लेकर जाएं। और मैंने आपके साथ इस बात को बांटा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक हमारी असाइनमेंट है, गॉड गिवन असाइनमेंट। खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम इस काम को करें। ये हमारा एक फर्ज है, ऑब्लिगेशन है। देखिए, हकूक और फ्राइज जो हैं उनका चोली दामन का साथ है। हम बहुत दफा अपने हकूक का तकाजा करते हैं, खुदावन से हम कहते हैं आई वांट दिस, आई वांट दिस। हम आई वांट मेंटेलिटी के साथ हम जिंदा हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, खुदा मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी कर दो मेरे लिए। लेकिन क्या कभी हमने खुदावन से पूछने की कोशिश की है कि खुदावन तेरा क्या मंसूबा है, तेरा क्या प्लान है? खुदावन आप मुझसे क्या चाहते हो? पौलुस रसूल इस खुशखबरी के हवाले से ये कहते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें और लोगों तक खुदा के पाक कलाम को लेकर जाएं। मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। एक तो सबसे जो खूबसूरत तरीका है वो हमारा किरदार है। डब्ल्यू टोजर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ईच एंड एवरी बिलीवर इज अ फिफ्थ गॉस्पल। 4 अनाजील हैं जिनको हम अनाजील अरबा कहते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और हर एक मसीही जो है वो एक चलती फिरती अंजील है। अपने किरदार से, अपने गुफ्तगू से हमें खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देना है, उसके बारे में बताना है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि हम इस कलाम को लेकर लोगों तक जाएं। इसके आगे बहुत सारे तरीकाकार हैं। खुदा उनके घर में खुदा उनके कलाम को सीखना और सिखाना, मुनादी के लिए दूसरी जगहों पर जाना। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि एक तरीकाकार जो है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और वो है सोशल मीडिया। एक मॉडेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप लोगों के घरों का हिस्सा बन जाते हैं। यू डोंट नीड टू नॉक द डोर, यू डोंट नीड टू गो टू द स्ट्रीट इवेंजलिज्म अगर जो बहुत ही पावरफुल टूल है और मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस है। ओएम टीम में, सेमिनरी में रहते हुए हमने बहुत ज्यादा स्ट्रीट इवेंजलिज्म किया। एक बड़ा पावरफुल टूल है। लेकिन आजकल अगर आप लोगों को रीच करना चाहते हैं, अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो टूल है इसको इस्तेमाल करें। 4 साल से ज्यादा बीत के टेलीविजन के हवाले से हम बाइबल टीवी ग्लोबल की बात कर रहे हैं। उसको 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हम इसके जरिए खुदा का पाक कलाम आप तक लेकर पहुंच रहे हैं। इससे पहले 2003 में मैंने जब रेडियो शुरू किया, तो काफी सालों से मैं इस मीडिया से वाबस्ता हूँ। दीगर जो सेकुलर चैनल थे उन पर खुदा का पाक कलाम आपके लिए लेकर आता रहा। तो मुझे इसकी अफादियत का, इसके बेनिफिट का मुझे बड़े गहरे तौर से तजर्बा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस माध्यम को इस्तेमाल कीजिए, इसके लिए दुआ कीजिए। और मैं उन बहनों भाइयों के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, उनकी मोटिवेशन के लिए
انکریجمنٹ کے لیے، ساتھ دینے کے لیے. جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا، بریک فاسٹ شو کو، تو چند لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کارواں جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے دوست عزیز جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. سو پریز دی لارڈ، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے مختلف سبجیکٹ کو لے کر آتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے دعا اربانی کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے ہم نے خدا کے پاک کلام کو سیکھا، اور میں نے دعا اربانی کے پورے جو اس کے اجزاء تھے ان کے بارے میں نے آپ کے ساتھ کلام کو بانٹا. تو آج بھی ہمیں آپ کے لیے بہت خوبصورت جو مضمون ہے وہ لے کر، میں نے آپ سے پچھلے دنوں پرومس کیا تھا کہ ہم خدا کی مرضی کے بارے میں جانیں گے، تو یہ آج کا مضمون رہے گا. تو آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں، اگر ابھی تک آپ نے اپنی بائبل مقدس کو نہیں لیا تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آلموسٹ ہاف این آور، جس میں ہم خدا کے پاک کلام کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ساری باتوں کو چھوڑ دیں. دیکھیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کھانا کھا رہے ہوتے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی اخلاقی طور پر اور صحت کے حوالے سے بھی یہ بہت بری بات ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اوائڈ کریں کہ ٹی وی نہ دیکھیں، فون پہ بات نہ کریں. سم ٹائم اٹس ویری ڈینجرس. تو آپ کی جو خوراک کی نالی ہے، اس سے جو خوراک کے ذرات ہیں اگر وہ سانس کی نالی میں چلے جائیں تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. چند سال پہلے کی بات ہے کہ سلاؤ میں ایک لڑکا تھا، وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا، تو کھانا کھاتے کھاتے وہ جو ہے نا اس کے سانس کی نالی میں کچھ ذرات جو ہیں وہ چلے گئے کھانے کے، تو اس کی سانس کی نالی بند ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو عزیزو، یہ بڑا ہی ایک ضروری کام ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اوائڈ کریں کہ بات چیت نہ کیا کریں. تو یہ تو خیر میڈیکل کی بات ہے، لیکن جب آپ خداؤں کے پاک کلام کو لے کر بیٹھیں گے، آپ کا دھیان جو ہے مکمل طور پر خداؤں کے پاک کلام کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ چند جو منٹ ہیں ان کو خداؤں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں، اپنے فون کو سوئچ آف کر دیں، کسی سے بات نہ کریں، پروگرام کو دیکھیں، اس کا حصہ بنیں، دعا میں شامل ہوں، اور یہ صبح سویرے جو ایک ٹائم ہے اس کو خداوند کے لیے وقت پر دیں. میں نے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو کہا کہ مجھے اس وقت کوئی کال نہ کرے، کیونکہ یہ میرا ٹائم جو ہے یہ پروگرام کا وقت ہے اور میں اس وقت کوئی کال نہیں لوں. اگر اب آہستہ آہستہ میرے دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو، سب کو معلوم ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ کال نہیں کرنی، کیونکہ میں پروگرام کر رہا ہوں اور پھر وہ پروگرام میں شامل ہوتے بھی ہیں. تو آپ بھی اپنی بائبل مقدس کو لے لیں اور اپنی نوٹ بک کو لے لیں، اور جو بھی آج ہم سیکھیں گے کوشش کریں کہ ان کو تحریر کرنے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آہستہ آہستہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا، تو آپ بائبل مقدس کو اور زیادہ گہرے طور سے سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو میں ان لوگوں کی محبت کے لیے جو کہ مجھے انکریج کرتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. میرے ایلڈر صاحبان، باقی جو دوست ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں پاس ہمیں بڑی برکت ملتی ہے، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو عزیزو، میں ایک ضرور آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس دوران آپ ایسا کریں کہ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے پاک کلام کو سیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ اس لنک کو ایٹ لیسٹ آپ 10 پیپل کو دیکھیں، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، چند سیکنڈ کی بات ہے، آپ اس کو اپنے گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے اور وہ بھی خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں. تو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم خدا کے پاک کلام کو تلاوت کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ زوم کے وجہ سے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ چرچز میں نہیں آ پا رہے تھے ڈیو ٹو دیئر ڈسیبلٹی، ڈیو ٹو ادر ریزنز. تو ان تک خداؤں کا یہ پاک کلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا ہے. تو یہ جو خداؤں کا کلام ہے یہ رک نہیں سکتا. اگر آپ دیکھیں کہ حزقیل کی کتاب میں بڑی خوبصورت ایک السٹریشن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ حزقیل کہتا ہے کہ میں نے ایک رویا دیکھی کہ پانی جو ہے وہ پہلے ٹخنوں تک تھا، پھر گھٹنوں تک آیا، پھر وہ کہتا ہے اس میں تیرنے لگا. تو یہ جو خداوند کا جو کلام ہے یہ اس دریا کی مانند ہے جو جہاں جہاں پر جائے گا وہ ان کو سیراب کرتا جاتا ہے زندگیوں کو. تو کبھی بھی آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوں. خداوند کرے گا کہ دیکھیں
کہ دوبارہ اس گھر کی رونق جو ہے وہ بحال ہوگی، اور ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ یہ ایک ٹرائل پیریڈ ہے۔ دیکھیں جب بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے اور بیابان میں داخل ہوئے، تو خداوند نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ملک معدہ میں لے کے جاؤں گا، اس پرومس لینڈ میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ اس بیابان میں جب داخل ہوئے تو وہ ان کی مستقل جو رہائش گاہ نہیں تھی، وہ ایک ٹیمپریری پیریڈ تھا، ایک ٹرائل پیریڈ تھا۔ وہ اس سفر میں تھے اور وہ اس ملک معدہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان دا سیم وے ہم جو اس دنیا میں ہیں، ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خدا ان کے پاس ہے۔ تو آپ اس سفر میں مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں، آپ بیماری کا سامنا بھی کرتے ہیں، آپ دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ خداوند کی پروردگاری کو بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کو خداوند نے آسمان سے روٹی کھلائی، ان کو من دیا، ان کو گوشت کھلایا، بٹیرے ان کے لیے آتے تھے، خداوند آسمان سے بھیجتا تھا، ان کو چٹان سے خداوند نے پانی بھی پلایا۔ اور پھر آپ دیکھیں خداوند کا جو فضل ہے وہ ان کے شامل حال تھا کہ رات کو آگ کے ستون میں خداوند کی رہنمائی کرتا تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائیں، کہ ان کو نقصان نہ ہو، اور پھر دن میں خداوند بادل کی طرح ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور ان کو سایہ دیتا تھا۔ وہ ہمارا سائبان ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہماری چھپنے کی جگہ ہے، ہماری پناہ گاہ ہے۔ تو خداوند اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے۔ تو جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، always try to recognize the hand of God in these crisis۔ اس کو محسوس کریں کہ اس مصیبت میں بھی، اس پریشانی میں بھی خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خداوند نے کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، لیکن خداوند کا یہ وعدہ تو ہے کہ میں ان میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ جب آپ پانیوں میں سے گزرو گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا، جب آپ آگ میں سے گزرو گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور دیکھیں کہ جب دانیل کے جو ساتھی ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا کہ بھئی انہوں نے مجھے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے اس مورتی کو سجدہ نہیں کیا، تو آگ کی تپش کو تیز کر دیا گیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خداوند جو ہے وہ موجود تھا، اور بادشاہ جو ہے وہ حیران رہ گیا، اور خداوند نے اس آگ میں سے ان کو رہائی دی۔ اور آپ دیکھیں جب وہ آگ میں سے باہر آئے تو جو رسیاں تھیں، جو ٹیمپریری ایک ہوتے ہیں نا، جو حالات ہوتے ہیں جو باندھ کے رکھتے ہیں آپ کو، تو وہ رسیاں جل گئی، لیکن وہ دانیل کے ساتھی جو ہیں صدرک ابدنجو، وہ جو ہے وہ بچ گئے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ، ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی خداوند کی محبت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ پتہ نہیں خداوند میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو آج ہم خداوند کے ارادے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو کھولیے خداوند کا پاک کلام میرے ساتھ، ہم مل کر تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 38 آیت سے لے کر 40 آیات تک، صفحہ نمبر 88 پر ہے، پیج 88 اردو کی بائبل میں۔ گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 6 ورس 38۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 38 آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اسے اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند ہم تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرنا،
تاکہ ہم تیرے کلام کو تیری مرضی کے مطابق سیکھ سکیں اور برکت پائیں۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ڈاکٹر بلی گراہم بہت ہی خوبصورت شخصیت، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آج اگرچہ وہ خداوند کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے خداوند کی مرضی کے حوالے سے جو فرمایا، میں وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت ایک کوٹیشن ہے۔ خداوند کا بندہ یوں لکھتا ہے، From one end of the Bible to the other, God assures us that He will never go back on His promises. بائبل کی شروع سے لے کر آخر تک ہم خداوند کی اس یقین دہانی کو دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے وعدوں سے کبھی بھی منحرف نہیں ہوتے۔ سی ایس لوئس، ونڈرفل ٹیچر، اپولوجی کے بہت اچھے یہ استاد، بڑی چین کی بکس ہیں، یہ یوں لکھتے ہیں، ٹو واک آؤٹ آف God's will is to step into nowhere۔ خداوند کے ارادے سے ہٹ جانا بہت خطرناک ہے، یہ ہمیں کہیں بھی لے کر نہیں جاتا۔ جب آپ خداوند کے ارادے پر عمل نہیں کرتے، آپ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے، آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں پا سکتے۔ The will of God will never take you where the grace of God will not protect you۔ تو یہ خوبصورت الفاظ مختلف جو اسکالرز ہیں، مفکر ہیں، جنہوں نے خداوند کے ارادے کے بارے میں یہ تحقیق کیا۔ خداوند کا ارادہ کیا ہے؟ How we will define the will of God۔ ڈیوائن ول جس کو کہا جاتا ہے، الہی اقدار جس کو کہا جاتا ہے، قدریں کہا جاتا ہے، ایسی مرضی، خدا کی الہی مرضی، خدا کا ارادہ، خدا کی سوچ، اس کا منصوبہ، اس کے پلان، اس کو ہم خدا کی مرضی کہتے ہیں۔ انسان کے بہت زیادہ پلانز ہوتے ہیں، بہت زیادہ منصوبے ہوتے ہیں، لیکن یہ منصوبے کامل نہیں ہوتے، سٹیبل نہیں ہوتے، ان میں فلکچویشن ہوتی ہے۔ آج آپ کچھ پلان کرتے ہیں، صبح آپ اس پلان کو بدل دیتے ہیں، نہیں ہم نے یہ نہیں ایسا کرنا ہے۔ مختلف طرح کے ہمارے منصوبے ہیں، ہمارے منصوبے جو ہیں اس میں ہماری جو خواہشات ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کو بدلتا رہتا ہے، سرکمسٹانسز کے مطابق، حالات کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق۔ خدا کی جو مرضی ہے، دیٹ از اے پرفیکٹ ول آف گاڈ، وہ کامل مرضی ہے۔ خداوند جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی کامل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خداوند کی مرضی کو، خداوند کے ارادے کو جان سکتے ہیں۔ discerning the will of God، امتیاز کرنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں روحوں کا امتیاز، یہ خداوند کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، نعمت ہے۔ روحوں کا امتیاز کرنا، روحوں کو پرکھنا، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں ہمارے اندر اسپرٹ اور ڈسرنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی خداوند کے جو ارادے ہیں، خداوند کے جو پروگرامز ہیں، جو پلانز ہیں ہماری زندگی کے لیے، ان کو جاننا انتہائی ضروری بات ہے۔ What is the purpose of God? What is the will of God? What is the plan of God for me and my family, for my church, for my nation؟ خداوند کا اس کے لیے کیا پلان ہے؟ خدا کی یہ مرضی ہے کہ لوگ اس کی
रहनुमाई में चले, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें, क्योंकि वो सच्चाई है। और यूहन्ना के इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और यूहन्ना के ही इंजीली बयान में से 14 बाब में खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत ये दावा किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। तो खुदावंद के आराधे को, खुदावंद की मर्जी को, उस सच्चाई को जानना ये बहुत ही जरूरी बात है। खुदा के कुछ कवानीन हैं, उसने कुछ कवानीन बनाए हैं जिनको हमें जानना है, और इन कवानीन पर चलते हुए हम खुदा के जो इरादे हैं, जो मंसूबे हैं, उनको जान सकते हैं। अजीजों, जैसे कि मैंने ये सवाल आपके सामने रखा कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं ये खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की जो मर्जी है, खुदावंद का जो इरादा है, बहुत दफा हम मिसअंडरस्टूड करते हैं और उसको समझ नहीं पाते, और हम अपने उस इरादे में कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट की बात की है, हम इम्तियाज नहीं कर पाते कि ये खुदावंद का मंसूबा है या मेरा अपना है, मेरी अपनी ज़हनी इख्तरा है या ये खुदावंद का इरादा है। तो खुदा की जो रहनुमाई की जो जरूरत का एहसास है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे फैसलों में, हमारे डिसीजंस में खुदावंद की मर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हमारी जो गलती है वो ये है कि हम खुदा की मर्जी को जाने बगैर बहुत ज्यादा हम फैसले करते हैं। यूहन्ना के इंजीली बयान में इसके 15 बाब में जो कि खूबसूरत ताल्लुक बयान किया गया है कि अंगूर का की दरख्त मैं, तुम मेरी डालियां हो, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मी। तो हम जब कोई भी फैसला करते हैं तो उसमें हमें खुदा की मर्जी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। मैं किसी भी शख्स की बात नहीं करता, मेरे लिए सबसे जो खूबसूरत रोल मॉडल है और हम सब के लिए होना भी चाहिए, वो खुदावंद यीशु अल मसीह की जाते अकदस है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इंसानी हालत में वो परफेक्ट, वो कामल इंसान और कामल खुदा, इज अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और अपनी इंसानी हालत में उन्होंने खुदा की मर्जी को हमेशा अव्वल दर्जा दिया। हम देखते हैं कि अभी जो हमने खुदा के पाक कलाम में से तिलावत किया, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। और सचमुच हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में इस बात को देखते हैं कि जब वो जानकनी की हालत में थे, बाग गतसमनी में दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने खुदावंद से ये दरख्वास्त की, अपने बाप से दरख्वास्त की, क्या बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो उन्होंने हर मौका पर उन्होंने खुदावंद के मंसूबे के, वो खुदावंद के जो इरादे के, अपने बाप के इरादे को, मर्जी को उन्होंने पूरा किया। तो हम कैसे खुदा की मर्जी को जान सकते हैं? हम कैसे ये यकीन कर सकते हैं कि ये जो प्लान है ये खुदावंद की तरफ से है या ये मेरा अपना मंसूबा है? इसके लिए हमें विजडम की जरूरत है, इसके लिए हमें अकल दानिश की जरूरत है, हमें खुदावंद के पाकरू की जरूरत है। देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम विद द डाउट। हमारी जिंदगी में जो शकूक व शबहात होते हैं, उसमें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो प्लान है, मंसूबे, उनमें जब शक आ जाता है कि अच्छा मैं ये करूं या ना करूं, तो क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं या नहीं हो सकता, तो हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के पाक रूह को दावत दें कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और जब ईद पेंतुकोस के रोज वो रूह कुदस से मामूर हो गए तो फिर उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। तो हमें ये किस तरह हमें ये समझ आ सकती है, हम किस तरह ये जान सकते हैं कि ये मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी है? उसके लिए जैसे मैंने अर्ज की कि हमें हिकमत की जरूरत है, हमें दानिश की जरूरत है, हमें खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करने की जरूरत है। इसमें
جو دوسری بات ہے، تو میں نے وزڈم کی بات کی، وزڈم کا سورس جو ہے وہ خداون کا پاک روح ہے، اور خداون کا جو زندہ پاک کلام ہے۔ زبور میں، زبور 119 بہت خوبصورت زبور ہے، اور اس کی 24 آیت میں خداون کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، تیری شہادتیں مجھے مرغوب ہیں اور میری مشیر ہیں، کونسلر ہیں۔ خداون کی شہادتیں، اس کا پاک کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اپنے تمام ڈیسیژنز میں، اپنے تمام فیصلوں میں آپ کو خداون کے پاک روح کی ضرورت ہے، خداون کے کلام کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ خداون کے پاس آئیں گے، جب آپ اسے ڈھونڈیں گے، جب اس کے ارادے کو دیکھیں گے، تو خداون جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے لیے ایک اور جو اصول ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ وداؤٹ اینی کنکریٹ ریزن، کئی لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہنا جی ویسے میرا دل کر رہا تھا۔ پھر دل کی کیا بات ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے۔ تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک پلان ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کے جو موٹیو ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا وہ کنسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے۔ آپ کوئی تقریبی کام تو نہیں کرنے جا رہے، کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ تعبیری ہے۔ اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے، کنسٹرکٹیو تھاٹس ہیں، تھنکنگ کنسٹرکٹیو ہے، دین گاڈ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو، خداون آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ جو آپ کا ارادہ ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے، وہ تباہی کی جانب لے کے جا رہا ہے لوگوں کو، تو خداون کبھی بھی آپ کی نہیں سنے گا۔ بدی میرے دل چ جو ہوئے ذرا، کبھی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ تو اگر آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں جس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، بہت دفعہ ہم زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی میں ضرور کر کے دکھانا ہوا ہے۔ آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے غرور اور تکبر سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں خداوند جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرتا۔ خدا کی پروردگاری کا احساس ہونا، یہ بھی ایک اصول ہے کہ ہمیں خداوند کی جو مہیا کرنے کی جو قدرت اور طاقت ہے اس پر بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ اور جو امثال 23:26 آیت میں ہے، آئے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں۔ کیسے خوبصورت بات ہے، آئے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے۔ خداوند ہم سے ہمارا دل مانگتا ہے، خداوند اس کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ پہاڑی آواز میں خداوند نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ تو خداوند ہمارے دل کو لے کر اسے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنے فیصلوں میں آپ ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ فیصلے جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں خداوند کی مرضی، خداوند کا ارادہ شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ آپ بائبل مقدس کو کھولیں، دعا کریں، خداوند سے رہنمائی چاہیں، تو خداوند آپ کو اپنے ارادے جو ہے، اپنی مرضی جو ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ جو خداوند کے ارادے ہیں ان کو ہم مختلف جو ان کی کیٹیگریز ہیں اس میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں چند ایک جو کیٹیگریز ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بات جو ہے یہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہے یا کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں پرکھ سکتے ہیں۔ تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا علم سابق، پری ڈیسٹینیشن نالج آف گاڈ یا پری ڈیسٹینڈ ول آف گاڈ، علم سابق۔ خداوند دنیا کے، کیونکہ یہ جو ہے نا پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر یہ ہمارے لیے ہے، ماضی حال اور مستقبل، خداوند جو ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں میں ہیں۔ تو جو خداوند اپنا جو ایک اس کا جو منصوبہ ہے، جو پلان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خداوند اپنے علم سابق کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ خداوند کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، خداوند کو معلوم ہے۔ تو یہ جو خداوند کا جو ارادہ ہے اس کو ہم نہیں جان پاتے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کوریدنا چاہیے۔ خداوند کو
یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ قدریں جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ خدا کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا جی خدا بتائیں کہ جی اگلے مہینے کیا ہوگا. اسی لیے جو پامسٹری ہے یا جو لوگ فال نکالتے ہیں یا ہاتھ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں خداوند نے منع کیا ہے. ہمیں ان چیزوں کے میں جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اتنا ہمیں جاننا چاہیے. جو ہمارا کام ہے وہ کریں، جو خدا کا کام ہے خدا کو کرنا ہے. تو یہ ایک خداوند کا جو ارادہ یہ کیٹیگری ہے. دوسری چیز کو ہم کہتے ہیں مورل ول. خداوند کا جو ایک اس کے کریکٹر کا جو حصہ ہے، خداوند کا جو ارادہ ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے خداوند جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں. خدا کی یہ مرضی اور ارادہ کہ ہم خدا سے محبت کریں. یہ خداوند کا بڑا ہی خوبصورت ایک ارادہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے محبت کریں. متی کا انجیلی میں اس کا 12 باب اس کی 28 آیت میں خداوند نے کہا کہ تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنے سارے ارادے سے، اپنی ساری قوت سے محبت رکھ. اور اس کے مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو یہ نئے نامہ میں جو خداوند کا جو ارادہ ہے، جو اس کی تعلیم جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے جو ہے وہ محبت کریں. ابھی میں جب اس آیت کو جو دیکھ رہا تھا، جب میں اس کو تیاری کر رہا تھا تو میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا، تو مجھے یہ بڑی خوبصورت بات لگی. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی 40 آیت، کیونکہ میرے باپ کی مرضی ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. دس از اے یونیورسل اپرچونٹی. دیٹس اے مورل ول آف گاڈ. یہ خداوند کی اس کی ذات کا ایک حصہ ہے. یہ اس کے کردار کا ایک حصہ ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانیں، اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. سوری. یہ ایک خدا کا بہت بڑا مقصد ہے. اٹس اے گریٹسٹ پلان آف گاڈ اینڈ دا مشن آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. کل ہم مشن کی بات کر رہے تھے، ہم نے یسائی 61 باب کو دیکھا. تو خداوند کی یہ مرضی ہے، خداوند کا یہ ایک جو الٹیمیٹ جو پلان ہے، خداوند کا جو منصوبہ ہے، جس کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا بھیجا، اور خدا نے انسانی جسم اختیار کیا اور انسانوں کے درمیان رہا. تو یہ خدا کا جو ارادہ ہے جو اس نے منکشف کیا ہے، اس کو ہم اگر ہم اس کی کیٹیگری میں جائیں تو گاڈز ریویلڈ ول. پچھلے دنوں میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک کچھ خداوند کے جو ہے نا جن کو سیکرٹ ول کہا جاتا ہے، پوشیدہ ہے، جس ول میں سابق میں نے کہا جو ڈیوائن الہی جو خداوند کے ارادے ہیں. تو کچھ ارادے ایسے ہیں جن کو خداوند نے ظاہر کیا ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے جو آیت تلاوت کی، تو اس میں ہم خدا کے اس ارادے کو دیکھتے ہیں جو خداوند نے ظاہر کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، باپ کی مرضی کو جانیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اور اس کے لیے اس ارادے کو جانتے ہوئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خداوند کی تابع فرمانے کی ضرورت ہے. God is looking obedience. God revealed his will. اس نے وہ ظاہر کر دیا، انسان پر ظاہر کر دیا ہے. اور ان دا اسکرپچر بائبل مقدس کے لیے ہم خدا کے اس ارادے کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ہے خداوند کی تابع فرمانی. تابع فرمانی کو ہم ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، خداوند پر ایمان لانا اور اس کو قبول کرنا. ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مسٹیریس جو ول آف گاڈ ہے، جو سیکرٹ ول آف گاڈ، جس کے بارے میں مخفی پوشیدہ جو خدا کا جو ارادہ ہے اور جس کے مطابق خدا جو ہے وہ اس کائنات کا انتظام جو ہے وہ کرتا ہے، ہمیں اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بھی سیلاب کیوں آ رہے ہیں، اچھا بھی یہ وائرس کیوں آ گیا ہے، یہ سونامی کیوں آ گیا ہے، یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک ہم. آپ اس کے بارے میں آپ خدا کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کریں. وہ قادر مطلق ہے. خدا کی اس مرضی کا انسانوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں خداوند سے آرگومنٹ نہیں کر سکتے. خداوند غربت کیوں ہے،
کسی کنٹری میں پانی نہیں ہے، کسی میں بہت زیادہ افراد سے اناج ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. ہمیں ان باتوں کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ کیوریس نہیں ہونا چاہیے. ان کے بارے میں ہمیں خداوند کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بڑی پرابلم ہے انسانوں کی کہ ہم انسان جو ہے وہ باتیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بیکاز وی گاٹ اے لمیٹڈ مائنڈ، ہم ان باتوں کو نہیں جان سکتے، تو ہمیں ان کے بارے میں سرکپائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اچھا جی خداوند یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہاں جو باتیں اس نے منکشف کر دی ہیں، جو ظاہر کر دی ہیں، ان کے لیے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. خداوند تو نے ہماری نجات کا یہ انتظام کیا ہے. یہ مسیحوں کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ اس کے نام سے ستائے جائیں، دکھ پائیں، تاکہ دکھ سہ کر ہم اس جلال میں داخل ہوں. یہ خداوند کی مرضی ہے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت. یہ وہ باتیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو خداوند سے دور لے جاتی ہیں. خداوند کے ساتھ آرگومنٹ کرنا، ایسے فضول جو ہے وہ سوالات اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے رہنا کہ دیکھیں جی وہاں پر بچے کیوں بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کو خوراک کیوں نہیں مل رہی، وہاں پر لوگ ایسے کیوں ہیں، اور یہ جو طوفان آ گیا اتنے لوگ مر گئے، جی یہ زلزلہ آ گیا اتنے لوگ مر گئے. ہمیں ان کے بارے میں خداوند کے ساتھ جو ہے آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند جو ہے وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے وہ، اور ہمیں اس کے لیے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 17 ہے. کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے. تو خداوند کی جو مرضی ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں، مصیبت اٹھائیں، ستائے جائیں. تو خداوند ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، خداوند ہمیں مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے جلال میں داخل ہوں. تو فار دا پرسیکیوٹڈ چرچ ویئر ایور دے آر، جہاں پر بھی اظہار ثانی ہو رہی ہے، جہاں پر بھی اب دیکھیں اظہار ثانی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نارتھ کوریا میں اور چائنا میں جو اور رشیا میں، یوگوسلاویا میں جس طریقے سے کمیونزم کی وجہ سے اور سوشلزم کی وجہ سے جو لوگ وہاں پر جو ستائے گئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ اس سفرنگ میں، اس پرسیکیوشن میں خداوند نے جو ہے وہ کلیسیا کے اندر کام کیا. اور ابھی کوریا میں جس تیزی کے ساتھ خداوند کی کلیسیا جو ہے بڑھ رہی ہے، اس طرح چائنا میں ڈاکٹر بلی گرام نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ ایک سویا ہوا ایلیفنٹ ہے، ہاتھی ہے، اور جب وہ اٹھے گا تو تمام دنیا کو ہلاک رکھ دے گا. اور آج دیکھیں کہ امریکہ جیسی کنٹریز اور دیگر جو ممالک ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی ریوائول آنے والی ہے. اور وہاں پر ملینز آف پیپل جو ہے، ملینز آف پیپل، آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت پاپولیشن کے اعتبار سے چائنا جو ہے وہ سب سے نمبر 1 ہے. اور جس طریقے سے چائنا میں، انڈیا میں، چائنا کے بعد انڈیا جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے پاپولیشن کے اعتبار سے. تو ایشیا میں اب میں اس پہ ضرور کسی وقت اسٹڈی دوں گا کہ ابھی جو خداوند کا جو کام ہے نا وہ ان علاقوں میں، اس خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، افریقہ میں اور ان ممالک میں. تو یہ خداوند کا منصوبہ ہے، یہ خداوند کا پلان ہے کہ تھرو پرسیکیوشن، ایمانداروں کے خون سے جو کلیسیا سینچی جاتی ہے وہ کلیسیا بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو اس پرسیکیوشن میں، اس تمام مصیبت میں خداوند اپنے ارادے کو جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے، خداوند اپنے ارادے کو پورا کر رہا ہے. ایک اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرمیسو ول آف گاڈ، پرمیسو ول آف گاڈ، ول آف جس میں ہم دیتے ہیں کہ سب لوگ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے. خداوند اس کو فورس نہیں کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں فری ول، ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. خداوند نے ہمیں آزاد مرضی میں پیدا کیا ہے. تو بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی اس آزاد مرضی جس نے ہمیں انسان کو جو پیدا کیا ہے، وی آر ناٹ لائک اے ریموٹ کہ خداوند کے پاس وہ ریموٹ کنٹرول ہے اور وہ ہمیں کنٹرول 24 وولٹ کے آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ ہمیں لے کے جو چلا رہا ہے. نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ صبح سونا چاہتے ہیں سوئے رہیں، 12 بجے تک سوئے رہیں، 1 بجے تک سوئے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے تو آپ دعا کریں، خدا کے پاک کلام کو سیکھیں، اس کا دعا کریں، دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو یو. لیکن اس کے لیے ایک جو ڈینجر ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. اگر اس میں اپرچونٹی ہے
میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 10ویں آیت. پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. So that is a requirement if you are enjoying the free will of God, the permissive will of God, جس میں خداوند ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم پاک ہوں. میرے ساتھ کچھ اور آیا دیکھ پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے. وقت دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. کلام کا مزہ جو ہے اتنا آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ میرے پاس وقت ہو اور میں آپ سے باتیں کرتا رہوں اور خدا کے پاک کلام کو ہم سیکھتے رہیں. پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اس کی 3 آیت. چنانچہ خدا کی مرضی ہے کہ تم پاک بنو. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو یعنی حرام کاری سے بچے رہو. خدا کی یہ مرضی ہے. سینکٹیفیکیشن, ہولینس, پیورٹی, دیٹ از the requirement of God. خدا کی مرضی ہے. یہ ڈاکٹروں کی مرضی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی بات نہیں ہے. اچھا جی اگر آپ مورالٹی کا شکار ہو جائیں گے آف کورس دیر از اے ڈینجر کہ آپ کو ایڈ ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کے تعلقات کو آپ قائم کرتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, زنا کاری کرتے ہیں. تو سائنس اس کے افیکٹ بتا رہی ہے کہ اچھا بھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ہومو سیکچولیٹی کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایڈز ہوگی. یہ تو سائنس جو اس بارے میں ہمیں بتا رہی ہے. لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو. This is the will of God. Purity of heart and body. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جو کوئی خداوند کے مقدس کو بھی برباد کرے گا خداوند اس کو برباد کرے گا. حرام کاری سے بھاگو. That is the will of God. نشہ بازی سے بھاگو. میں نے پچھلے دنوں الکوہل کے بارے میں آپ کو یہ تعلیم دی تھی. میں نے سکھایا تھا کہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں مسیحیت میں یہ جائز ہے. نہیں, تم خداوند کا مقدس ہو. اسموکنگ, ڈرنکنگ, امورلٹی, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور یہ میری مرضی نہیں ہے, یہ میری ٹیچنگ نہیں ہے. خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اس سے باز آؤ. اور پھر خداوند کی ایک اور جو خوبصورت مرضی ہے دیٹس اے پرمیسیبل ول آف گاڈ, اس پہ بھی ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. جانتے ہو کیا ہے جس کا بہت زیادہ فقدان ہے, بڑی کمی ہے ہماری زندگی میں؟ وہ ہے گیو تھینکس. خداوند کو جے جے کار کرنا, اس کی شکر گزاری کرنا. پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے, یہ کسی انسان کے ارادے کی بات نہیں ہے, یہ خداوند کی مرضی ہے. خداوند کا ارادہ ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور اس کی ہماری زندگی میں عزیزو بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے. ہم ہر وقت خداوند سے لینے کی بات کرتے ہیں لیکن جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں ہم خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے. میری یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ خداوند ہم سب کو, آپ کو, مجھے یہ توفیق دے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں, خداوند کے ارادے کو پورا کریں. پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اس کی 17. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی. There's no stability in all these things. دنیا کی جو خواہشات ہیں, دنیا کی جو باتیں ہیں, دونوں مٹتی جاتی. لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. There is a stability in the will of God.
اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو آپ قائم رہ سکتے ہیں. That's entirely up to you. کہ آپ خداوند کی مرضی کو، خداوند کے ارادے کو، خداوند نے ہمیں اپنا پاک روح بخشا ہے جو کہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. عزیزو، ایک آخری بات کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا. سارے گناہ جو ہے خداوند نے کہا کہ معاف ہو جائیں، لیکن ایک گناہ جو ہے جو معاف نہیں ہوگا، جانتے ہو کون سا ہے؟ آج اس بات کو پلے باندھ لیں، اور وہ گناہ ہے سخت دلی کا گناہ، سٹربنس. اور وہ گناہ ہے روح القدس کے خلاف. جب خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہم سٹربن ہو جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے. خداوند اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. سخت دلی کا گناہ، خداوند کے پاک روح کو نہ ماننا، اس کی آواز کو نہ سننا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور وہ باتیں جو خداوند کو ناپسند ہے وہ ہمیں ہلاکت کی جانب لے کے جاتی ہیں، ابدی ہلاکت کی طرف. اس لیے کبھی بھی آپ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں. پالوس فرماتے ہیں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر تمہارے لیے مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. Always try to be sensitive about the voice of the Holy Spirit. خدا ان کے پاک روح کی آواز کو سنیں اور ہمیشہ اس کی آواز پر لبیک کہیں، ہاں کہیں، جی کہیں. Yes, Holy Spirit, I'm listening to you. Tell me what is your plan for me, for my family, for my church, for my nation. And God will definitely bless you. Let us pray to God. آئیے خداوند سے دعا مانگے. خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، تیرے کلام کے لیے، جس میں سے خداوند ہم سیکھ کر، تیرے پاک روح کی آواز کو سن کر، تیرے کلام کو پڑھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ تیرا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے، کیا ارادہ ہے. خداوند ہمیں سخت دلی کے گناہ سے بچا، ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے. اور جیسے کہ خداوند تمام دنیا کے لیے تیری یہ مرضی ہے، تیرا یہ ارادہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اپنا منجی اور نجات دہندہ مانے، کیونکہ خداوند تو اسی لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خداوند تو ہمیں یہ سکھا کہ ہم ہمیشہ تیرے پاک روح کی آواز کو سنیں اور اس کی عزت کریں. اے پیارے خداوند، کیونکہ پھر یسوع ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، لیکن اے خداوند تو ہماری غلطیوں کو، ہماری تقصیروں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر یسوع آج ہم صبح ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ خداوند ابھی تک تیری روح کی آواز کو نہیں سن پائے، ابھی تک اس کو پہچان نہیں پائے. پھر خداوند تو اپنے ارادہ کو ان پر ظاہر کر. اور پھر یسوع میں تمام دکھیوں، لاچاروں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو نے قوت، صحت، تندرستی عطا فرما. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. ہم اپنے نوجوان بیٹوں، بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے جو کہ خداوند اس وقت بہت بڑے خطرے میں ہیں اس وائرس کی وجہ سے، خداوند اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بھی ہے خداوند مسائل ہیں، ڈرگ کے ایشوز ہیں، سیکچول جو پرابلمز ہیں، خداوند تمام مشکلات میں تو اپنے بچوں کو سنبھال. ابلیس کو شرمندہ کر، کیونکہ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا کہ تیروں کو پراگندہ کرے. تمام کلیسیاؤں کے لیے، پاسبانوں کے لیے، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تو سب کو بڑی برکت دے. اور آج اے خداوند صبح میں ان تمام عزیزوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے تیری آواز کو سنا اور انہیں خداوند اپنی مٹھی کو کھولا، تاکہ ہم ان بچوں کے لیے خداوند ہم فیس کا انتظام کر سکیں، تاکہ خداوند وہ اپنے امتحانات میں شامل ہو سکیں. اور پھر خداوند کے گھرانوں کو برکت دے، اور آئندہ کے لیے جو بھی تیری مرضی ہے، تیرا ارادہ ہے، وہ تیرے لوگوں کی زندگی میں پورا ہو. ہم سب کو بڑی برکت دے، اور آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے
اور پا لیتے ہیں. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہم معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا وہ ایسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو میرے بھائیو. ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بائبل اسٹڈی کیسی لگی. آپ کی فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے. تو آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں. اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہم نے پروجیکٹ جو شروع کیا ود ان 1 ویک، آپ نے بہت زیادہ اچھا رسپونڈ دیا. اور آج خدا نے چاہا تو میں جو پیسے ہمیں ابھی ملے ہیں جو کچے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ جو ہماری ایک ٹارگٹ تھا 56 چلڈرن کے لیے وہ تو پورا ابھی تک نہیں ہوا، لیکن جو بھی آپ نے اس بارے میں کوشش کی میں اس کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. تو آج میں یہ پیسے جو ہیں وہ بھیج دوں گا. اور باقی اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس بات کو جاری ساری رکھیں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ابھی ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کو لے کر تو میں اس کام کو آگے بڑھاؤں. اور جو باقی کے جو اسٹوڈنٹس کے جو پیسے ہیں اگر آپ ان کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو وی آر لوکنگ فار 3,000 روپیز. سوری، جب میں پاؤنڈ کی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا اس کو کیلکولیٹ کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے. گڈ ان دیٹ. تو 3,000 روپیہ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہمیں چاہیے ان کے 9th-10th کے جو ہے ایڈمیشن کے لیے. تو آپ جلدی کریں، دیر نہ کریں. اچھے کام کے لیے سوچنا نہیں چاہیے اس میں. اگر آپ 1 یا 2 اسٹوڈنٹ کو، آپ دیکھیں لوگوں نے 10 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اسپانسر کر دیا ہے، 100 دی ہیں، 50 دی ہیں. I'm really thankful. تو آپ بھی جلدی کریں، سوچیں نا. اور جو بھی آپ ان کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیس جو ہے ان بچوں کے لیے بھیجیں. اگر دیکھیں اگر کسی کے 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں، اگر 5 بھی ہوتے تب بھی آپ نے پڑھانا ہی تھا، تب بھی ان کو آپ نے روٹی دینی تھی، کپڑے بھی لے کے دینے تھے. تو اگر ایک بچے کو آپ ایڈ کر لیں گے اپنی فیملی میں، 2 کو ایڈ کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو آپ ان کے لیے سوچیں تاکہ وہ بچے خوش ہوں، ایگزام میں جائیں. آپ کو کتنی خوشی ہوگی جان سکتے ہیں آپ جب میٹرک کا رزلٹ آئے گا. میں نے دیکھیں ایمان سے میں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے. میں نے عدنان کو کہا جو کہ پرنسپل ہے سینٹ جوزف اسکول لالپٹی راولپنڈی میں نے انہیں کہا کہ عدنان آپ بتا دیں کہ جو بھی بچے جو ہیں وہ ٹاپ کریں گے میٹرک میں، بیسٹ نمبر جو ان کے ہوئیں گے، اور جو فرسٹ 3 اسٹوڈنٹ جو ہوئیں گے، اگر خدا نے چاہا تو ہم زیادہ بھی کر سکیں گے، لیکن ہم ان کو لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیں گے. اگست میں ان کا رزلٹ آئے گا اسی سال. تو میں نے ایمان کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے، اور خدا نے چاہا تو ہم اس وعدے کو پورا کریں گے. تو میں ان بچوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے پیرنٹس کو بھی کہ بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں تاکہ وہ ٹاپ کریں. اور ابھی ایک بچے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں اس نے ٹاپ کیا، کسی لڑکی. اس کا باپ جو ہے وہ رو پڑی. اس نے مجھے کیا ہوا بیٹا کیوں رو؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ٹاپ کر لیا. تو دیکھیے ماں باپ کو تو خوشی تو ہوتی ہے، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی جب وہ بچے کامیاب ہوں گے. تو میں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ اگر آپ ایک بچے کو لے لیں اور شروع سے اس کو، چاہے وہ 3ری کلاس میں 4تھی میں ہے، تو ابھی سے اس کو آپ اسپانسر کرنا شروع کریں. اٹس جسٹ اے میٹر آف 10 پاؤنڈ کہ اگر آپ مہینے کے 10 پاؤنڈ اس کو دیتے رہیں گے. ہم پورا ریکارڈ آپ کو دیں گے اس بچے کا، جب تک وہ میٹر نہیں کر لیتا آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں. اور اگر آپ اس کو مزید بھی پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھا سکیں گے. تو ایک بچے کو لے لیں، اس کو پڑھائیں، اور ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل جو دے دیں گے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے رہیں. تو خدا نے چاہا تو وہ بچے 7-8 سالوں میں، 10 سال میں وہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے، میٹرک کر لیں گے. گیٹ وے. تو اگر آپ ایسا بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں. 1 یا 2 بچوں کو اگر آپ اسپانسر کرتے ہیں 10 پاؤنڈ اے منتھ
इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन वो बच्चा जो है पढ़ जाएगा और आपके लिए भी बरकत का बायस होगा और खुदा जो है वो खुश होंगे। तो ये छोटी सी काविश है हमारी। अब हमें जो ना वो एक दौर था कि हम जी वो गोरों की तरफ देखते थे, जी अमेरिका से एड आएगी, फलां कंट्री से आएगी। यार खुदा ने हमें बरकत दी है, हम खुद क्यों ना ये काम करें। हाँ, अगर वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। आप उनको भी मोटिवेट करें, अपने दोस्तों जिनको जो कहते हैं मिनोरिटी से हैं, जो कि दूसरे कम्युनिटी से हैं, उनको मोटिवेट करें। जो गोरे हैं उनको बताएं कि जी ठीक, अगर वो हमारा साथ देना। मैंने अभी चर्चिस को जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो भेजनी है कि ताकि वो जो अगर एक चर्च जो है वो अगर ये जिम्मेदारी ले ले, और ये 300-400 पाउंड की बात है, वो भी वंस इन ईयर आपने करना होगा। तो अगर आप या आपका चर्च जो है वो जिम्मेदारी लेता है कि ठीक है, जब अपने चर्च की तरफ से एक लैपटॉप जो है उस बच्चे को देंगे, उस पर अपने चर्च का जो है वो नाम लिखें और डोनेटेड बाय दिस चर्च, या कोई पास्टर डोनेट करना चाहता है या कोई शख्स उसको डोनेट करता है, आप उस पर लिखें और वो लैपटॉप जो है वो हम उन बच्चों को देंगे ताकि वो आगे कॉलेज में उनके काम आ सके। और आप अभी से थोड़े थोड़े पैसे जो है उनको जमा करना शुरू कर दें, उनको एक साइड पे रखें। जब आप शॉपिंग करते हैं जो रेजगारी बच जाती है, या अगर वैसे आप कुछ पैसे जो उनको साइड पे कर दिया करें कि जी ये पैसे जो है ये मैंने इस काम के लिए रखे हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा देखें, आप यहाँ पे फ्री पढ़ रहे हैं, आपको फीस नहीं देना पड़ती, आपको स्टेशनरी नहीं, अगर ये सारी चीजें आपको खरीद के देना पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। तो आप बच्चों को भी मोटिवेट करें, जो बच्चे कामयाब हो चुके हैं, डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, टीचर हैं, आप उनको मोटिवेट करें कि बेटा आप इस काम को करें और दिस नॉट अ बिग डील। आप देखेंगे कि बच्चे बड़े खुश होंगे, बच्चे खुशी से इस बात को करेंगे। तो आप उनको सिखाएं, उनको बताएं, बच्चे जो है वो डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज आवर चिल्ड्रन दे आर सो सेंसिटिव, आई नो दैट। तो आप बच्चों को सिखाएं कि बेटा आप एक एक डिब्बा रख लें, एक बॉक्स रख लें, जिसमें आप अपने जो पॉकेट मनी होती है उसमें से चाहे 1 पाउंड आप वीक का डालें, 2 डालें, उसमें डालते जाएं। और एंड ऑफ द डे इस तरीके से आप बच्चों को मिशन माइंडेड बनाएंगे, उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो दूसरों की फिक्र कर सके। और अगर बच्चे जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो है अगर दूसरों की फिक्र करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो आपकी भी इज्जत करेंगे और वो जानेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, हमदर्द हैं, सिंपैथेटिक हैं। वो आपकी इज्जत करेंगे, आपकी कदर करेंगे और खुदा उनके भी शुक्रगुजार होंगे। तो ये काम जरूर करें और इस काम में हमारा साथ दें। मेरी ये दुआ है कि खुदावन आप सबको बहुत बरकत बख्शे, आप इसी तरीके से हमारे साथ चलते रहें, हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। सी यू टुमारो।